नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फजलुर रहमान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज़ और पेशावर धमाके के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या 2 बड़े और हंगामी नोयत के फैसले किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इसी कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के लिए GHQ से क्या नई और तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। इस खबर के बाद शहबाज शरीफ ने किस नोयत का खतरनाक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, इस मिस एडवेंचर को आखिरी लम्हात में कैसे ज़बरदस्ती रोका गया, इसी दौरान 3 वज़रा को सरेआम जलील क्यों किया गया, इन तीनों वज़रा के नाम क्या हैं, इन तीनों वज़रा ने ऐसी क्या शर्मनाक हरकत की थी जिस पर इन्हें 5 बाअसर शख्सियात के सामने जलीलो रुस्वा किया गया। ये जो 5 बाअसर शख्सियात हैं जिनके सामने इन तीनों वजीरों को रुस्वा किया गया, इन शख्सियात का ताल्लुक किस इदारे से है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर जरदारी हाउस एक दहशतगर्द और GHQ के मुतल्लिक है। एक खतरनाक और मिस्टीरियस नोयत का हमला आवर, इसका सुराग आसिफ अली जरदारी के घर से कैसे मिला, ये सुराग मिलने के बाद एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन क्यों किया गया, इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इस वीडियो में नज़र आने वाले 3 मिस्टीरियस करैक्टर और इंतहाई पुरस्कार किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों ने अचानक क्या घिनौनी वारदात डाल दी, इनमें से एक किरदार कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया, इन तीनों किरदारों का मास्टरमाइंड कौन सा बड़ा सियासी शख्स निकला। अब इसी पूरी सूरत हाल में GHQ को क्या हंगामी एक्शन करना पड़ा, इस दौरान 57 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सियासी दुश्मन के मुतल्लिक है। फजलुर रहमान के बाद अब इसहाक डार के साथ अचानक क्या हो गया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इसहाक डार से जुड़ा क्या एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या हुआ, इस वाक़े के मुतल्लिक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप कैसे लीक हुआ, इस दौरान GHQ के हवाले से क्या नई और खौफनाक किस्म की वारदात कर दी गई, इस वारदात के जो 5 मरकजी किरदार हैं इनके नाम क्या हैं, और इसी दौरान फिर मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो कैसे वायरल हुई और इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। इसी एक खबर पर लाइव यानी बराह रास्त ट्रांसमिशंस की गई हैं। इस एक खबर पर तबसरों और तज्जियों का एक नया तूफान आ गया है और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स में इस खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में और बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, कोर कमांडर्स का और ताकतवर हलकों का ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और ये कितनी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में मरियम नवाज की अब से 6 घंटे पहले एक शर्मनाक नोयत की वीडियो वायरल हो गई और ये इतनी शर्मनाक वीडियो है
کہ اس پر اب میاں نواز شریف بھی مکمل طور پر شرمسار نظر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس ویڈیو پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر وہ لاجواب ہو گئے ہیں، اور ایک ایسی ویڈیو ہے یہ جس کو پہلے 1 گھنٹے میں 10 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اسی ایک ویڈیو کو پہلے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں آئی جب مریم نواز کی ایک دوست نے ان کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس پر بہت بڑا طوفان سوشل میڈیا پر کھڑا ہو گیا۔ اب اس تصویر پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے۔ اسی ایک تصویر پر ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا، لیکن اب مریم نواز کی ایک تباہ کن اور شرمناک ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب مریم نواز کی دوست جو ہیں انہوں نے پہلے اپنی جانب سے مریم نواز کی خوشامد کرتے ہوئے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ان کی ایک تصویر ٹویٹر پر اپلوڈ کی، لیکن یہ جو خوشامد کا کام تھا یہ مکمل طور پر الٹا پڑ گیا۔ اب مریم نواز کی یہ جو دوست ہیں یہ ان کی ایک انتہائی قریبی ایم پی ہیں، اور یہ مشہور ہیں مریم نواز کی خوشامد کے لیے، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ مریم نواز کے ملبوسات کی تعریف کریں، یہ مریم نواز کے فیشن سینس کی تعریف کریں، یعنی ان کی لیڈرشپ کوالٹی کے متعلق یہ کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور بتاتی ہیں کہ مریم نواز نے کتنے مہنگے ملبوسات پہنے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے مریم نواز کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، لیکن اس پر تنقید کا اتنا بڑا طوفان آیا کہ انہیں یہ تصویر ڈیلیٹ کرنا پڑی، اور مریم نواز اپنی اس قریبی سہیلی اور اس قریبی ایم پی اے پر بہت زیادہ برہم بھی ہوئی کہ تم نے کس طرح سے میرا پورا راز کھول دیا۔ لیکن اب مریم نواز کی آج کے دن میں 6 گھنٹے پہلے ایک انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی گونج لاہور سے لے کر لندن تک ہے، اور پوری لیگی قیادت کے پاس اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں جو 3 کردار نظر آ رہے ہیں مریم نواز کے علاوہ، ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پشاور کی پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا، اور اس میں اب تقریباً 100 کے قریب شہادتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جو معیشت ہے یہ مکمل طور پر ڈوب گئی، ڈالر ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا، پاکستان کو 5 ٹریلین روپے کا نقصان ہو گیا، اور اب جو ڈالر مہنگا ہونے سے ایک مہنگائی کا نیا طوفان آیا ہے، اس سے مکمل طور پر عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن اب ایک طرف یہ جو سانحہ پشاور ہے اس میں جو شہادتیں ہوئیں، دوسری جانب عوام کے اوپر جو مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا، لیکن اسی پوری صورتحال میں اب مریم نواز کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں مریم نواز کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی ویڈیو میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ایک جاسوس رشتہ دار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کا یہ جو جاسوس رشتہ دار ہے اس کو شہباز شریف کی صفوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز نے گھسایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مسلم لیگ نون کو ٹیک اوور نہ کر لیں۔ لیکن یہ ایک ایسا میاں نواز شریف کا جاسوس ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا بہت قریبی رشتہ دار بھی ہے، کہ اس کے اوپر براہ راست آرمی چیف نے چھاپا مارا، اور جب اس پر چھاپا مارا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے خلاف کرپشن کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد یہی جو شواہد ہیں یہ اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں رکھے گئے۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے، اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے، اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، اور اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کر رہے تھے۔ اب اس اجلاس میں نواز شریف کے اس جاسوس کے خلاف جب شواہد سامنے رکھے گئے تو پوری فوجی قیادت ہکا بکا رہ گئی کہ میاں نواز شریف کا یہ رشتہ دار اور میاں نواز شریف کا یہ جو جاسوس ہے یہ کتنی بڑی کرپشن میں ملوث ہے، اور کس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کرپشن کے حوالے سے کک بیکس مانگے، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے جب یہاں پر سرمایہ کاری کی کوشش کی تو ان سے کمیشن مانگا۔ اس کے بعد یہی جو شواہد ہیں
یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رکھے گئے اور اسی نواز شریف کے رشتہ دار کے سامنے بھی رکھے گئے۔ لیکن اب مریم نواز کی اور میاں نواز شریف کے اس جاسوس رشتہ دار کی اور شہباز شریف کی ایک تباہ کن قسم کی اور انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یعنی ایک طرف پاکستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں ثانیہ پشاور میں 100 کے قریب، اور عین اس وقت مریم نواز کی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کیکے لگا رہے ہیں۔ مریم نواز اسحاق ڈار کو کیک کھلا رہی ہیں، اس کے بعد شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان تینوں کو کیکے لگاتے ہوئے اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے، ان کو کیکے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر آفیشلی شیئر بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں مکمل طور پر پس چکے ہیں، اور شریف خاندان جو ہے وہ اپنے جشن منا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے ملک کو تباہ کر دیا، لیکن مریم نواز اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار کو کیک کھلا کر سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک بڑا اور اہم نوعیت کا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جسے پرائم ٹائم جو میڈیا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن پلے کیا ہے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب زرداری ہاؤس سے جڑی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر اب ایک بہت بڑا زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو اب سے 45 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے، اور اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسی ایک ویڈیو پر بڑے معنی خیز قسم کے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ خبر ایک دہشت گرد سے جڑی ہوئی ہے جس کا سراغ براہ راست آصف علی زرداری کے گھر سے یعنی زرداری ہاؤس سے ملا ہے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے یعنی آصف علی زرداری کے گھر سے اس دہشت گرد کا سراغ ملنے کے حوالے سے اسی معاملے سے جڑی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ آصف علی زرداری نے ان کو قتل کروانے کے لیے ایک دہشت گرد کو پیسے دیے تھے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے عمران خان صاحب کے خلاف اور انہیں ایک نام نہاد لیگل نوٹس تو بھیجا، لیکن اب یہ جو دہشت گرد ہے اس کا سرا اور کھرا آصف علی زرداری کے گھر سے ملنے کے متعلق ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی ہیڈ لائن بن گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری نے جس دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے اب اس دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے اور اس کے نام کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہو گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں فروخ حبیب، انہوں نے کیمروں کے سامنے آ کر یہ الفاظ بولے کہ آصف علی زرداری نے ایک ایسی دہشت گرد تنظیم کو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے لیے پیسے دیے جو کہ افغانستان میں آپریٹ کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کو آصف علی زرداری قتل کرانا چاہتے ہیں، اور اس پر پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور آصف علی زرداری کو یہ لیگل نوٹس بھیجنا بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور فروخ حبیب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی اور گرفتاری کے بعد -1 کا جو فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے اس کو پی ٹی آئی اور عوام اڑا کر رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اور کور کمانڈرز کانفرنس کے دو بڑے اور ہنگامی فیصلوں کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب رانا ثناء اللہ پر ان کے اپنے قریبی دوست نے براہ راست حملہ کر دیا۔ اس حملے کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پہلے ڈاؤن پلے کیا گیا، اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا گیا، اس کو مکمل طور پر سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پی ٹی وی نے بھی اس کو مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ویڈیو قومی اسمبلی سے سامنے آئی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جہاں رانا ثناء اللہ پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ اب چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس پی ٹی وی صرف نشر کرتا ہے اور باقی چینلز بھی پی ٹی وی سے فیڈ لیتے ہیں،
اس وجہ سے جو دیگر چینلز ہیں انہوں نے اس حملے کی ویڈیو نہیں چلائی، لیکن جو وہاں رپورٹرز موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل سے یہ مناظر کیپچر کیے، اور اسی وجہ سے اب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ اب اس ویڈیو میں دیکھا اور سنا یہ جا سکتا ہے کہ منحرف رکن قومی اسمبلی نور عالم خان، جو کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر لوٹے بن کر پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے تھے، جس کے بعد ان کو پی ڈی ایم نے بہت زیادہ نوازا بھی، ان کو بہت تنقید کا ایک سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے، رانا ثناء اللہ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پختون مرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیراعظم ایوان میں آ کر پالیسی بیان دیں۔ اسحاق ڈار نے $275 کا کر دیا، اب غریب مکمل طور پر مارا گیا اور غریب کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ نور عالم خان جو کہ لوٹے بن کر پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے یہ الفاظ بولے، لیکن اس پر رانا ثناء اللہ اٹھے اور وہ بڑے بھڑک اٹھے اور انہوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور عالم کو بظاہر کیمروں کے سامنے بڑی کھری کھری سنانے کی کوشش کی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو جھڑپ تھی یہ ایک طرح سے نورا کشتی تھی۔ اب چونکہ آگے کے پی میں الیکشن بھی آ رہے ہیں تو نور عالم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا عوامی سطح پر جو ان کا امیج متاثر ہوا ہے اس کو وہ کچھ بحال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شریف خاندان جو ہے وہ خود بھی اس طرح کے ڈرامے سٹیج کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرح کے جو ڈرامے ہیں وہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پشاور کی پولیس لائنز میں دھماکے کے متعلق پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ جو دہشت گرد تھا یہ اصل میں پولیس لائنز میں داخل کیسے ہوا اور اس کے پاس جو بارود تھا وہ بارود اندر کیسے گیا، کیونکہ یہ جو پولیس لائنز کا ایریا ہے یہ پشاور کے محفوظ ترین علاقوں میں سے ایک ہے، یہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو پھر کیسے ایک دہشت گرد یہاں پر داخل ہوا؟ اب اس حوالے سے ایک تباہ کن انکشاف ہوا ہے اور ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑے کیے ہوئے ہے۔ اب اس حملے کی جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں پتہ یہ چلا کہ پولیس لائنز میں کچھ جگہوں پر تعمیرات ہو رہی تھیں اور ان تعمیرات کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے بارود پولیس لائنز کے ایریا کے اندر لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو سب سے خطرناک، سب سے تکلیف دہ انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس خودکش حملے کے حوالے سے پولیس لائنز کے اندر کچھ فیسیلیٹیٹرز موجود تھے، یعنی اندر سے کوئی سہولت کار موجود تھا جس نے خودکش حملہ آور کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اس مسجد تک پہنچایا۔ اب یہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے، لیکن اب یہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس کے دو بڑے فیصلوں کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب شہباز شریف کے لیے ایک بڑی تباہ کن قسم کی خبر آ گئی۔ شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جی ایچ کیو سے کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے ان کے متعلق اس قسم کی خبر آ سکتی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، یعنی فائنینشل ٹائمز کے بعد اب اس عالمی ریٹنگ ایجنسی نے یہ رپورٹ جاری کی کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے اور ڈالر کی قدر بڑھنے سے اب ناقابل یقین حد تک مہنگائی کا طوفان آئے گا، جس میں پاکستان کی لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس مکمل طور پر کچلے جائیں گے، اپر مڈل کلاس مکمل طور پر کچلے جائیں گے اور صرف ایلیٹ ہی بچ سکے گی۔ لیکن دوسری جانب جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ بھی $3 ارب 20 کروڑ کی کم ترین سطح پر آ گئے اور پاکستان کی جو ساورن گارنٹیز ہیں وہ بھی فالٹر کرنے لگ گئیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں ظاہر ہے کہ جنرل آصف غفور جو کہ کوئٹہ کے کور کمانڈر ہیں وہ بھی شریک تھے۔ اب جنرل آصف غفور جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے، اور ان کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جس وقت ڈان لیگز کی انکوائری کی گئی تھی اور نون لیگ نے اس انکوائری کا ایک ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا،
اپنے خاص لوگوں کو بچانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت جنرل آصف غفور نے DGISPR کے طور پر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ انہوں نے الفاظ لکھے تھے کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک جنرل آصف غفور نون لیگ کی منفی فہرست میں ہیں، لیکن بہرحال اس وقت وہ کوئٹہ جیسی اہم کور کمانڈ کر رہے ہیں اور کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی شریک تھے۔ اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی یہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہی تھی جب ایک طرف یہ ملک جو ہے سفارتی سطح پر مکمل تنہا ہو چکا ہے، دوسری جانب اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر بھی آ گئی اور پاکستان کی معیشت بھی ڈوب گئی۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کا مرکزی جو بحث کا نقطہ تھا یہ تو پشاور کا دھماکہ اور دہشت گردی کی نئی لہر تھی، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں اور جب اس قسم کی پیچیدہ سیاسی صورتحال ہو تو اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں کور کمانڈرز کانفرنسز، ان کے اندر سیاسی معاملات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا تجزیہ کیا جاتا ہے ان کانفرنسز میں۔ تو اس پوری صورتحال میں اب اسلام آباد میں اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اب وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے معیشت مکمل طور پر 8 مہینے میں ڈوب گئی تو اس کے بعد سے شہباز شریف کی جو معاشی ٹیم ہے اس سے فیصلوں کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے، اسحاق ڈار سے فیصلوں کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر فضل الرحمان کے فرار کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر ہے۔ اب فضل الرحمان نے ایک ایسی صورتحال میں یہ رائے فرار اختیار کی جب عمران خان صاحب نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن میں ہر حلقے میں وہ خود امیدوار ہوں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں فضل الرحمان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ اور PDM ان الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی فضل الرحمان جو ہیں وہ اب اس الیکشن سے فرار ہو گئے ہیں اور خان صاحب نے انہیں سیاسی طور پر اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔